दोस्तों माजिद मकसूद है। दोस्तों आज बहुत ही एक स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं और मेरे पास बहुत ही एक स्पेशल गेस्ट मौजूद है जो कॉलमिस्ट हैं, अपने रेगुलर कॉलम लिखते रहते हैं। इसका नाम है मोहम्मद नईम कुरैशी साहब, कराची से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वाया जूम। उनसे हम थोड़ा सा जो इलेक्शन है उसके बारे में हम पूछेंगे कि इलेक्शंस को वो कैसे देख रहे हैं। नईम साहब, सबसे पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं और मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आप हमें ये बताएं कि ये जिस तरह इलेक्शन कंडक्ट कराए गए हैं और पूरे मुल्क में एहतजाज और रैलियां शुरू हो गई है, आप इस इलेक्शंस को कैसे देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि आपसे गुफ्तगू कर सकूं। जहां तक इस इलेक्शंस का ताल्लुक है तो देखिए, पाकिस्तान में पहले भी इलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ पार्टियों को शिकायत होती रही हैं। माजी करीब में अगर हम देखें तो 2013 के इलेक्शंस के हवाले से इमरान खान साहब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से 4 हल्के खुलवाने की जिद करते रहे, उसके बारे में कहते रहे। इसी तरह 2018 में मुस्लिम लीग नून भी इमरान साहब के बारे में ये कहती रही कि जी इलेक्शन में धांधली हुई है। लेकिन जब भी ये मामला हुआ वो हमेशा इनफरादी सतह पर था, बहुत कम लेवल पर था। मुख्तलिफ उम्मीदवार अपने हलकों में धांधली करते थे, बैलेट बॉक्स लेके भाग जाते थे या अपने बैलेट बॉक्स भरवा देते थे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। लेकिन ये जो इलेक्शन है ये पहली मर्तबा सरकारी सतह पे इस कदर बड़े पैमाने पे धांधली कराई गई कि इसे धांधली कहना भी मैं मुनासिब नहीं समझता। मेरी नज़र में ये चोरी है, डाका है, जो अवाम के हक पे और अवाम के वोट पे डाला गया है जी। अच्छा, ये जिसकी बिना पे हाँ, जी, बिल्कुल। सॉरी, आप जी, सर आप पूछ आप लीजिए। आप पूरी बात कर लें तो सच में सर, आप पूरी बात कर लें ठीक है सर। जी। तो मैं ये कह रहा था कि इस बुनियाद पे जो है वो मतलब ये कि पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है। दूसरी खास बात ये है कि ये जो इलेक्शन है ये इतना ज्यादा बड़े पैमाने पे रिग्ड किया गया है कि जो पीटीआई तो जाहिर है कि शिकायत कुनिंदा है, लेकिन जो पीटीआई के मुखालफिन भी हैं उन्होंने भी जो है वो इस सारे मामले की मजम्मत की है और वो सब भी पीटीआई के साथ खड़े हो गए। उनमें बड़े दानिश्वर हैं, उसमें बड़े सियासतदान हैं, उसमें बड़े सहाफ़ी हैं। आप कहेंगे तो मैं उनके नाम भी बता दूंगा जो सिक्का बंद इमरान साहब की मुखालफत करते रहे, पीटीआई की मुखालफत करते रहे, लेकिन इस मामले में एक ज़बान होके जो है बहुत सारे नून लीग के हामी साहब तो मियाँ साहब को मशवरा दे रहे हैं कि उनको हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। तो ये एक खास तरह का इलेक्शन हुआ है जी हमारे यहाँ। अच्छा नईम साहब, मुझे ये बताइए, मैं अभी ये ट्विटर का ट्रेंड देख रहा था, उसमें मैंने देखा है जो कराची की हमारी पार्टी है MQM, मैं तो उसमें ये मुझे नजर आ रहा था साफ ट्रेंड, उसमें उन्होंने फॉर्म 45 लगाए हुए हैं और अगर आप उसको देखेंगे तो MQM का जो ट्रेंड वोटर है उसका पता चलता है कि उन्होंने किसी में भी ट्रिपल डिजिट में वोट ही नहीं लिए। कहीं पे उन्होंने 20 लिए, कहीं पे 25 लिए, कहीं किसी पोलिंग स्टेशन में 50 भी हार्डली कहीं लिए या अबो 50। और एकदम एक जो सीट है वो जाकर 70,000 पे पहुंचती है। तो ये तो एक ब्लेटेंट किस्म की जो है वो रिगिंग है। इसके लिए आप समझते हैं कि ये जो हुकूमत आएगी ये चल पाएगी या ये क्या होगा इस मुल्क के साथ फिर? देखिए, ये जो आपने ट्रेंड जाहिर किया है ना और जो हमें नजर आ रहा है, ये मैंने जैसे पहले अर्ज किया था कि ये बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत की धांधली हुई है। इसमें जो धांधली हुई ना वो इस तरह से हुई है, इस बात को आप समझ लीजिए कि रात 12 बजे तक कराची जैसे बड़े शहर में काउंटिंग जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी थी। इसी तरह लाहौर में भी हुआ है। 12 बजे के बाद जो 12 बजे तक तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान ने नताइज 45 का जो फॉर्म दिया जाता है पोलिंग एजेंट्स को, जिस पे तमाम पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत होते हैं और प्रिजाइडिंग अफसर के दफ्तर होते हैं, और एज पर जो इलेक्शन एक्ट है उसके तहत प्रिजाइडिंग अफसर पोलिंग स्टेशन के बाहर ये
फॉर्म 45 चस्पा करता है आम आदमी के लिए कि कोई भी पोलिंग स्टेशन पे आए और इस पोलिंग स्टेशन का नतीजा देख ले, तो वो फॉर्म सारे बट गए थे, तो अब धांधली की गुंजाइश नहीं की थी। तो ये धांधली की गई है रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में, जहां तमाम फॉर्म 45 जमा होते हैं और फिर वो तमाम वोट कलेक्ट कर ले जाते हैं, प्लस कर लिए जाते हैं। अब वहां पर बैठकर ये कारीगरी की गई कि अगर एक शख्स के 10,000 वोट हैं और एक के 40,000 हैं, तो जिसके 40 हैं उसके 10 कर दें, उसका या तो नाम बदल दें और पार्टी का नाम बदल दें, तो 40 को ऐसे ही रहने दें, और 10 की जगह आप दूसरे का नाम डाल दें। तो ये चूंकि इस तरह से हुई है, तो यही वजह है कि हर उम्मीदवार के पास जो है वो एक सबूत फॉर्म 45 की शक्ल में मौजूद है। और फॉर्म 45 जो है कोई मामूली चीज नहीं है, ये सरकारी दस्तावेज है, ये ऑफिशियल रिजल्ट है, ये प्रिजाइडिंग अफसर का साइन किया हुआ पेपर है, इसे कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। नताइज इन्हीं की बुनियाद पे मुरतब होंगे। तो मैंने आपको असल में ये बताया, आपके सुनने वाले भी ये समझ लें कि धांधली का तरीका हुआ क्या है, कि फॉर्म 47 जो कि रिटर्निंग अफसर उम्मीदवार को देता है कि जी ये नतीजा है, आप हार गए या जीत गए, तो वहां तब्दीली की गई है। इस तरह से ये ब्लेटेंट धांधली तमाम बड़े शहरों में इसी तरह हुआ है जी। अच्छा, मुझे मुझे ये बताएं जरा कि ये अब पीटीआई इस इतनी बड़ी धांधली को, इतनी जो मैसिव किस्म की धांधली, जिसको आपने कहा कि सारे दानश्वर, सारे एंकर पर्सन, सारे मीडिया के लोग और सारी सिविल सोसाइटी वो इसको एडमिट भी कर रही है कि ये धांधली हुई है, तो अब पीटीआई की क्या स्ट्रेटेजी होगी, उनको क्या करना चाहिए अब? देखिए, पीटीआई के जो लीडर हैं, जो असल लीडर हैं, जो चेयरमैन हैं, बानी चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनके मिजाज का हम सबको इतने सालों में अंदाजा हो गया है कि वो एक डिटरमिन्ड शख्स हैं। वो इसको कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। आपको मालूम है कि बड़ी ही होशियारी के साथ ये बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है कि साहब एक यूनिटी वाली हुकूमत बनाई जाए जिसमें सबको शरीक कर लिया जाए। बाद दानिश्वर तो इस्टेब्लिशमेंट की खिदमत करने में इतने आगे बढ़ गए कि वो कहते हैं जी इमरान साहब भी इस हुकूमत में शामिल हो जाएं, लेकिन ये बात हमें मालूम है कि पीटीआई जो है ऐसी किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। आप खुद बताइए कि कराची में एमक्यूएम को इमरान साहब उनके साथ हुकूमत में कैसे शामिल हो सकते हैं। हत्ता कि इमरान साहब अगर एमक्यूएम की मदद से प्राइम मिनिस्टर भी बना दिए जाएंगे तो भी वो बनना नहीं चाहेंगे। और कराची में तो ये हालत है कि अगर एमक्यूएम की ये सीटें हकीकी होती तो कराची की सड़कों पे लाखों लोग निकले हुए होते, एमक्यूएम के ढोल ताशे बज रहे होते, लेकिन मौत का सा सन्नाटा है कराची में, किसी किस्म की कोई सेलिब्रेशन नहीं है। तो वो तो उनको दी गई हैं, तोहफतन दी गई हैं, इमरान साहब की दुश्मनी में दी गई हैं। तो पीटीआई की हिकमत अमली यही है कि वो टेक्निकली ग्राउंड पर किसी भी पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। लाइक जो मुस्लिमीन राजा नासिर साहब की जो जमात है वो जमात हो सकती है, जो क्योंकि उनके पास एक सीट है कौमी असम्बली में, वो अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। इसी तरह मौलाना शिरानी की पार्टी है और एजाजुल हक साहब की जो है वो जिया लीग है, वो किसी में भी जम हो सकते हैं और बाद में पीटीआई के दोबारा इलेक्शन करा सकते हैं इलेक्शन कमीशन के कहने के मुताबिक, तो उनको निशान भी मिल जाएगा। तो फौरी तौर पे अगर उन्हें मखसूस सीटें चाहिए तो वो इन 3 सियासी जमातों का हिस्सा बन के वो सीटें ले सकते हैं। एक हिकमत अमली तो उनकी ये हो सकती है। दूसरी हिकमत अमली उनकी ये है कि अदलिया के सामने ऐसे सबूत रखे जाएं कि ये जितनी इंतखाबी उज़रदारियां हैं ये महीनों, हफ्तों, सालों चलने वाली नहीं हैं। यहाँ पे अदलिया का भी किरदार है कि वो इन सारे मामलात का बहुत जल्दी फैसला करें, तो इमरान साहब को बहुत सारी सीटें जो है वापस मिल सकती हैं। जैसे आज लाहौर हाई कोर्ट ने 4-5 नताइज रोकने का जो है वो हुक्म जारी कर दिया है और 30 हलकों में जो है वो इलेक्शन को चैलेंज कर दिया है पीटीआई के वकीलों ने। कल तक 100 हलकों में जो है वो चैलेंज हो जाएगा जी इलेक्शन। अच्छा नईम साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो टाइम बार है 3 डेज, इन 3 जी डेज में इनको पार्टी को ज्वाइन, कल मेरा ख्याल है आखिरी दिन होगा, तो कल इनको फैसला तो करना पड़ेगा, या ये जो हुकूमत की जो फॉर्मेशन है वो भी डिले हो जाएगी, क्या होगा? नहीं, ये डिले इस तरह होगी। कल आखिरी दिन इसलिए नहीं हो सकता कि वो 3 दिन उस वक्त होते हैं जब मुकम्मल 100%
نتائج کا اعلان ہو جائے، لیکن چونکہ ہائی کورٹ نے کچھ نتائج کو روکنے کا حکم جاری کر دیا ہے آج، لہٰذا جب تک 100% نتیجہ ڈکلیئر نہیں ہوگا الیکشن کمیشن کی طرف سے، اس وقت تک جو ہے یہ 3 دن کی بار جو ہے وہ ان پہ نہیں لگے گی، ابھی اس میں ٹائم لگے گا جی اب۔ اچھا، یہ اس طرح ہے، اس کا مطلب ہے تو پھر یہ اگر ڈیلے ہو گیا، اگر لیٹ سے اگر یہ ہماری جو عدلیہ ہے وہ ٹائم لے لیتی ہے تو یہ 1 مہینہ بھی لگ سکتا ہے اس میں؟ ہلو، کین یو ہیئر می سر؟ ہلو، جی جی جناب، جی ہاں جناب۔ جی جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ ہماری جو یہ نتائج ہیں، یہ جو الیکشن کمیشنز کو دینے ہیں، یہ چیلنج ہو گئے ہیں، اگر یہ ہماری عدلیہ جو ہے اس میں 1 مہینہ لگے یا اس سے زیادہ لگے تو پھر حکومت کیسے فارم ہوگی؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ارجنٹلی بیسس پہ کچھ گھنٹوں میں، کچھ ٹائم فریم میں یہ فیصلے دینے ہوں گے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹائم فریم جو ہے کم کیا جائے گا جی، یہ مہینوں والا معاملہ نہیں ہو سکتا، اور لاہور ہائی کورٹ نے ظاہر ہے کہ یہ حکم دیا ہے کہ نتیجے کا اعلان نہ کیا جائے تو 1-2 دن میں ہی ہائی کورٹ جو ہے اس کا فیصلہ کر دے گا جی۔ اچھا، ہائی کورٹ کو 1-2 دن میں ہی فیصلہ کرنا ہوگا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے جی۔ اچھا سر، دوسرا یہ کہ اب جو نواز لیگ ہے اس کی جو اپنی سیٹ ہے، ایک سیٹ پہ تو وہ ہار گئے ہیں، لیکن اس کی جی اپنی سیٹ والا جو فیصلہ ہے وہ اتنا کنٹروورشل ہے، تو میں تو حیران رہا کہ اس میں جماعت اسلامی جس کا ہیڈ کوارٹر لاہور میں، لیکن وہ مال روڈ کی سیٹ پہ جو 130 ہے شاید ہے غالباً، اس پہ ان جی لوگوں کو ایک ووٹ بھی پول نہیں ہوا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اس کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ میں کسی کے الفاظ مستعار لوں گا۔ کسی نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی 4 سال کے بچے نے نتیجہ تیار کیا ہے، کیونکہ اس حلقے کا جو فارم 47 ایشو کیا ہے ریٹرننگ آفیسر نے، اس حلقے میں 18 امیدوار تھے، اور 14 امیدوار جو ہیں ایسے تھے جن کو 0 دیا گیا ہے، جس میں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی جیسی جماعتیں شامل ہیں۔ لگتا ہے کہ امیدوار نے خود بھی اپنے آپ کو ووٹ نہیں ڈالا۔ اور اس سے زیادہ میں آپ کو اور بھی ایک بات دلچسپ بتاؤں، آپ کو سن کر حیرت ہوگی اگر آپ کو یہ بات نہیں معلوم۔ کراچی میں عالمگیر خان پی ٹی آئی کے ایک امیدوار تھے، ان کے 1,15,400 ووٹ تھے، تو کسی عقل مند نے 2 زیرو یہ سمجھ کے کاٹ دیے کہ زیرو کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، تو ان کے جو ووٹ ہیں وہ 1154، یعنی پورے حلقے میں آپ امیجن کریں، حلقہ 236 کراچی میں این اے 236 میں عالمگیر امیدوار تھے جن کا نشان بھی بڑا مشہور تھا بیگن، ان کو 1154 ووٹ ملے ہیں جناب پورے حلقے میں، آپ تصور کیجئے ذرا۔ ہاں اور یہ یہ جی جی، تو اب ان کے بارے میں کیا کہوں، آپ بتائیں اس میں کیا کہیں اس کو؟ مطلب یہ کہ منصور علی خان جو ایک اینکر ہیں، انہوں نے کہا تھا یہ ایک شرمناک ڈاکومنٹ ہے جو میاں صاحب کی ذلت کا سامان ہے، یہ ان کے الفاظ تھے چینل پہ اپنے۔ جی جی، میں نے خود منصور علی خان صاحب کو دیکھا ہے، کہ وہ نواز شریف کو کافی سپورٹ بھی کرتے رہے، بالکل بالکل۔ لیکن انہوں نے اب یہ بات کہی ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، سارے اینکرز یہی کہہ رہے ہیں، میں نے جیو پہ دیکھا ہے تو بہت سارے اینکرز اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن میں اب پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ نواز شریف نے اس کے بعد اتنا جلدی اپنی وکٹری اسپیچ بھی دے دی، تو کیا جی ان لوگوں کو یہ پورا میچ فکس تھا؟ کیا مسئلہ تھا؟ میچ تو فکس تھا، دیکھیے صبح رات تقریباً 12 گھنٹے کے بعد نتائج آئے ہیں، جس میں جو ہے وہ جیت رہے تھے نواز شریف صاحب، 12 گھنٹے کے بعد وہ نتیجہ آیا ہے، اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو جتوا دیں گے۔ اور پھر ایک ماحول کریٹ کرنے کے لیے، ایک ماحول بنانے کے لیے، الیکشن میں اس چیز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ کون پہلے آ کے وکٹری اسپیچ کر دے، لیکن کمال یہ دیکھیے آپ کہ وہ پارٹی جو 2/3 میجورٹی سے شروع ہوئی تھی، بالکل ابتدا میں لوگ بھول جاتے ہیں، نواز شریف صاحب جب آئے تو تمام لیڈران نے کہا ہم 2/3 میجورٹی حاصل کریں گے، پھر جب احساس ہوا، عوام میں گئے تو لگ پتہ گیا، جس کی بنیاد پہ پھر سادہ سمپل میجورٹی کی بات کرنے لگے،
اور اب 60 سیٹوں پہ آ کے جو ہے وکٹری اسپیچ کر ڈالی ہے. تو ان کی یہ حالت ہو گئی ہے. اور میاں صاحب کا معاملہ یہ ہے، ظاہر ہے کہ جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ چونکہ انہوں نے دفن کر دیا، ووٹ کو عزت دو والا بیانہ اپنا لیا، تو اس کے بعد تو انہوں نے اسپیچ کسی کی ہدایت پہ کی ہے نا. ان سے کہا گیا کہ آپ کر دیں، پھر ہم دیکھ لیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہاں پر تھوڑا سا پیپلز پارٹی کے کردار سے مجھے مایوسی ہوئی، بلاول صاحب سے مجھے مایوسی ہوئی. میں سمجھ رہا تھا کہ وہ جو کچھ بھی پورے ملک کے عوام کہہ رہے ہیں شاید وہ اس حوالے سے کچھ بات کریں گے، لیکن وہ تو فوری طور پہ جو ہے حکومت بنانے کے چکر میں وزارت عظمیٰ کے لیے کل تک برا بھلا بھی کہہ رہے تھے. نون لیگ کو، نواز شریف کو کہتے یہ چوتھی بار کیا وزیر اعظم بنے گا، لیکن وہ وہاں پہنچ گئے. اس سے بھی مجھے بڑی مایوسی ہوئی. اچھا، اور یہ دیکھیے، اس کے لیے میں اس کا جواب دے دوں اور اس کے بعد آپ بھلے پوری بات کیجیے گا. اس کے لیے مجھے جو پتا چلا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو میسج دیا گیا ہے زرداری صاحب کو اور بلاول کو کہ آپ جو پی ٹی آئی ہے اس کو بھول جائیں، وہ اینٹی اسٹیٹ ہے. اگر آپ کو حکومت بنانی ہے تو پھر آپ کو نواز لیگ کے ساتھ ہی حکومت بنانی پڑے گی. اسی ڈائریکشنز کو وہ فالو کر رہے ہیں. یہ اس کو میسج دیا گیا ہے. لیکن یہ بھی پھر بڑی بدقسمتی ہے نا کہ بلاول صاحب نے اگر اپنی سیاست کی ابتدائی جو ہے اس طرح کرنی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ جو ہے وہ کرنا ہے، اور یہ بات تسلیم کر لینا ان کا کہ جی پی ٹی آئی اینٹی اسٹیٹ ہے، یہ بھی زیادتی کی بات ہے. لیکن بہرحال چلیں، ان کی پالیسی ہے. آپ دیکھیے عمران صاحب کے بدترین مخالف ہیں محمود اچکزئی صاحب، لیکن انہوں نے کوئٹہ میں بڑی شاندار گفتگو کی ہے اور انہوں نے نواز شریف صاحب سے اور مناف الرحمان سے معذرت کی ہے. انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں اس جمہوریت کش معاملے میں شریک ہونا نہیں چاہتا. انہوں نے کہا ہے جن کو اصل ووٹ ملے ہیں ان کی حکومت بننی چاہیے، آپ کی حکومت نہیں بننی چاہیے. یعنی اس موقع پر وہ بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. قمروزمہ قاہرہ صاحب نے بھی کہا کہ جی ووٹ عمران صاحب کو پڑا ہے. اور نجم سیٹھی صاحب، آپ امیجن کریں کہ نجم سیٹھی صاحب کا میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی میں 8 فروری کی صبح 9 بجے ڈیفنس میں گھوم رہا تھا، 2-3 کلومیٹر تک گاڑیاں کھڑی تھی اور لوگ عمران خان کو ووٹ ڈال رہے تھے. اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، بڑی دلچسپ بات ہے، یہ آپ کے لیے شاید خبر ہوگی کہ ان کا وہ جو پروگرام میں یہ حصہ ڈیلیٹ کروا دیا گیا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اور جو ٹویٹ کی شکل میں تھا وہ بھی ڈیلیٹ کروا دیا گیا ہے. نجم یعنی ظاہر ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نجم سیٹھی جیسا شخص، اتنی قربت ہے ان کی میاں نواز شریف صاحب سے، ان کے دوست ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے صبح 9 بجے دیکھا ہے اور لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ ڈال رہے تھے. مفتہ اسماعیل صاحب نے کہا کہ جی میرے آگے نوجوانوں کی لائنیں لگی تھی، وہ سب پی ٹی آئی کے ووٹر تھے. یہ مفتہ اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے. محمد زبیر صاحب کہہ رہے ہیں جی یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے. خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں. جماعت اسلامی کے امیدوار کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم بھی نہیں جیتے، لیکن جیت رہا تھا پی ٹی آئی والا، جتا دیا کسی اور کو. وہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ علی بخاری صاحب جیت رہے تھے، میں بھی ہار رہا تھا، سب ہار رہے تھے، لیکن اس غریب کو ہروا دیا گیا. تو یہ تو اس قسم کے الیکشن ہے کہ بس کیا آپ کو بتائیں. اچھا، یہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. کچھ لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ 2018 میں بھی کچھ اس طرح ہوا کہ جب لوگ جو نواز لیگ کے تھے ان کو توڑ کے پی ٹی آئی کے ہو گئے. اب پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑ کے یا ان پہ ریگنگ کر کے اب ان کی جو ہے وہ حکومت بنائی جا رہی ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں، میں تو اس کا الزام نہیں لگا رہا، لیکن میں ٹویٹر پہ ٹریڈ دیکھ رہا تھا، کچھ لوگوں کا یہ بھی الزام ہے کہ 2018 میں جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے فل بیک کیا پی ٹی آئی کو، بندے توڑ کے کراچی سے ان کو دیے، بندے توڑ کے ان کی جیسے ابھی ایم کیو ایم کے نکال کے ایم کیو ایم کے جو ہے نا وہ سیٹیں دے کے نواز شریف کو دی گئی ہے. پہلے یہی سیٹیں جو ایم کیو ایم لے رہی تھی وہ پی ٹی آئی کو دے دی گئی. اس کے بارے میں آپ کی کیا خیال ہے؟ آپ کراچی کی ہیں، آپ کو تو زیادہ اس چیز کا پتا ہوگا، آپ نے وٹنس کیا ہوگا. دیکھیے 2018 میں کراچی کا معاملہ یہ تھا کہ کراچی میں ایم کیو ایم بہت ڈسکریڈٹ ہو گئی تھی. الطاف حسین صاحب کی وہ جو ایک تاریخی تقریر تھی اور جس کے بعد ان پر پابندی لگی تھی وہ غالباً 2016 کی بات ہے. اور اس سے پہلے بھی ایم کیو ایم مختلف دھڑوں میں تقسیم ہو چکی تھی اور ڈسکریڈٹ ہو چکی تھی. پھر جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اور پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا ایم کیو ایم نے اور پی ڈی ایم کا ساتھ دیا،
تو اس کی وجہ سے بھی ایم کیو ایم کی جو ہے وہ عدم مقبولیت میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا تھا۔ اچھا 2018 تک یہ خیر سوری یہ تو ابھی کی بات ہے، لیکن 2018 تک جو ہے وہ ایم کیو ایم کا وہ زور کراچی میں نہیں رہا تھا، وہ عدم مقبولیت کا شکار ہو گئے تھے اور مختلف دھڑوں میں بٹ گئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو تو۔ اس وجہ سے پی ٹی آئی نے اگر 13-14 سیٹیں لی تھی تو کوئی بہت بڑی دھاندلی نہیں ہوئی تھی، اور اس طرح کراچی میں ایسا ماحول نہیں بنا تھا۔ اسی طرح 2018 میں بھی یہ ضرور ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران صاحب کو سپورٹ کیا تھا، لیکن سڑکوں پہ نہ تو اس انداز میں ہم نے دیکھا تھا کہ کبھی ہمیں یاد نہیں ہے، کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، 6-7 سال کی بات ہے، کہ نہ ہم نے دیکھا تھا کہ امیدواروں کے ساتھ وہ کچھ ہو رہا تھا جو اس دور میں ہوا، نہ ہم نے کبھی دیکھا کہ اس طرح لوگوں کے گھروں کی چار دیواری کا تقدس استمب پامال ہوا، جس طرح عورتوں کو ہیرس کیا گیا، جس طرح سے جو ہے لوگوں کو کڈنیپ کیا گیا، یہ سب کام تو کبھی بھی نہیں ہوئے تھے۔ اس طرح 2018 میں تھوڑی ہوا تھا۔ جو میں نے آپ سے کہا کہ بھئی وہ اسٹیبلشمنٹ نے اگر 10-20 سیٹیں آگے پیچھے کر دی ہوگی، لیکن بہرحال عمران خان 2018 میں ایک بہت مقبول پارٹی کے لیڈر تھے، اور نواز شریف صاحب کی حکومت کوئی بہت پاپولر حکومت نہیں تھی 2018 میں۔ تو اس اعتبار سے ضرور ہوا ہوگا، میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل پاک صاف الیکشن ہوئے تھے، لیکن ایسا ماحول نہیں تھا جیسا یہ 2018 میں ہوا ہے، اور جس طرح سے یہ کیا گیا ہے کہ 2024 میں ہوا ہے۔ آپ سمجھ رہے 2018 میں نواز شریف صاحب کے بیانات سامنے ہیں، مسلم لیگ نون کے بیانات سامنے ہیں، ایم کیو ایم کے سامنے ہیں، کتنے بیانات ایسے آئے تھے کہ جی ہمارے امیدواروں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ یہاں تو آج بھی آپ دیکھیے جو جیتے ہوئے لوگ ہیں ان کے آج کراچی کے ایک ایم پی اے جو ہیں ان کا روتے ہوئے بیان آیا ہے کہ مجھے مجبور کیا جا رہا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ یا تو پیپلز پارٹی جوائن کرو یا ایم کیو ایم جوائن کرو۔ جیتا ہوا امیدوار ہے پی ٹی آئی کا، اور وہ رو رہا ہے، اور وہ پہلے بھی ایم پی اے تھا۔ ایسی صورتحال تو ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھی سر۔ عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ الیکشن لڑنے سے پہلے کیا ہوا ہے، کس طرح سے وہ شہزاد عباد کے بھائی فاروق عباد کے ساتھ کیا ہوا، ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا، درجنوں مثالیں۔ اتنا خوفناک معاملہ نہیں ہوا تھا سر، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں اس حوالے سے تو آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس کا پری ٹیکسٹ وہ 9 مئی دیتے ہیں نا، کہ 9 مئی کی وجہ سے پھر جو بھی اس میں انوالو تھے پھر ان کے لیے یہ ڈسمینٹل ہوا جو پروجیکٹ 2018 کا تھا، یہ لوگ کہتے ہیں۔ چلے ایک لمحے کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ آپ نے 9 مئی وجہ کے ساتھ یہ زیادتی کر دی، لیکن الٹیمیٹلی فائنل فیصلہ اس ملک میں حکومت کا ووٹ کے ذریعے ہی ہوگا نا جناب، اور ووٹ کے ذریعے اگر لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیا ہے تو اب پھر کیا ہوگا؟ کیا ہمارے سرکاری ادارے فیصلہ کریں گے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ حکومت بنائے گی کہ جی ہماری مرضی سے حکومت بنے گی؟ عوام کا یہ حق کسی حال میں بھی آپ نہیں چھین سکتے کہ ووٹ کے ذریعے حکومت وہی منتخب کریں گے۔ اور یہ ساری باتیں الیکشن سے پہلے تو اچھی لگتی ہیں کہ جی 9 مئی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ آج پاکستان کے عوام نے تو 9 مئی کو اس انداز میں نہیں لیا۔ بے شک اس میں کچھ لوگ ہوں گے، اگر آپ بہت طریقے سے ان کے ٹرائل بہت جلدی کر دیتے، بہت جلدی 10-20-50-100 آدمی جو اس کے ذمہ دار ہوں ان کو سزا دے چکے ہوتے تو وہ بات ختم ہو چکی ہوتی۔ آج ملک اتنے بڑے کرائسس کا شکار نہیں ہوتا۔ آپ 9 مئی کہتے رہے، آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی 9 مئی کو پروپیگیٹ کرنے میں، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ لوگوں نے کس طرح ووٹ ڈالے؟ اب آپ کیا کریں گے؟ یا تو پھر کوئی شخص آئے اور بتائے کہ بھئی 9 مئی کی بنیاد پہ پی ٹی آئی کو ہم نے بین کر دیا ہے تو قصہ ختم ہو۔ لیکن اگر آپ عوام کا حق یہ تسلیم کرتے ہیں پاکستان کے آئین مطابق کہ ووٹ کے ذریعے حکومت کا فیصلہ ہوگا، تو پاکستان کے عوام نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اس لیے 9 مئی کا جو واقعہ ہے اسے ایک واقعے کے طور پہ لے کے اس کے ذمہ داروں کو آپ علیحدہ کریں اور سیاسی پروسیس کو چلنے دیں۔ ہاں، یہ بالکل آپ کی اچھی تجویز ہے۔ اچھا سر، اب ہم کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہیں، تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ جیسے میں یہ سب سے پوچھتا ہوں، یہ ملک تو بہت پولی کرائسس میں ہے، بہت سارے ہمارے ملک میں کرائسس ہے، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی وہ ون آف دا چیف ریزنس ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کی حکومت انسٹال کی بھی گئی
جو امپوزڈ گورنمنٹ ہوگی، جس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوگا، جو جیسے نتائج کو روک کے ایک نواز شریف کو مینڈیٹ دیا گیا ہے، کیا وہ حکومت ڈیلیور کر پائے گی؟ یا اگر وہ حکومت آئی تو پھر پی ٹی آئی کا کیا لائے عمل ہوگا، وہ کیا کریں گے؟ دیکھیے یہ بات تو آپ اور میں، ہم تو پھر بھی تھوڑا بہت پڑھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، تھوڑا سا شعور بھی ہے، لیکن یہ تو ایک عام بہت معمولی سے پاکستانی سے بھی پوچھ لینا تو وہ بھی آپ کو کہے گا کہ یہ حکومت نہیں چلے گی۔ ہمارے سامنے مثال موجود ہے کہ یہ جو ہمارے پی ڈی ایم کی حکومت تھی 16 ماہ کی، اور جو یہ ہماری نگران حکومت ہے، اس دوران میں پاکستان کی کیا حالت ہو گئی ہے آپ خود سمجھ لیں۔ نہ ہماری کوئی فارن پالیسی ہے، نہ اب ہمارا کوئی دوست ہے، نہ ہم انڈیا کے مقابل کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ ہمارا مڈل ایسٹ میں کوئی لینا دینا ہے، نہ ہمیں امریکہ پوچھتا ہے، نہ ہمیں یورپ پوچھتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں آج آپ کو بتاؤں، بہت سارے کانگریس کے ارکان اور سینیٹرز نے یہ مطالبہ کیا ہے امریکی حکومت سے کہ اگر یہ الیکشنز کی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی، فیئر الیکشن نہیں ہوتے، تو پاکستان کی حکومت کو ریکگنائز نہ کیا جائے۔ یہ امریکن سینیٹرز اور کانگریسمین کی بات آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ دنیا بھر کا میڈیا جو ہے، آپ انڈیا کے میڈیا کو دیکھ لیں، آپ یورپ گارجین کو دیکھ لیں، انڈیپینڈنٹ کو دیکھ لیں، نیو یارک ٹائمز کو دیکھ لیں، آپ سی این این کو دیکھ لیں، آپ الجزیرہ کو دیکھ لیں، آپ اسکائی نیوز کو آپ سن لیں، کیا کہہ رہے ہیں وہ کہ جی عمران صاحب جیت چکے ہیں لیکن حکومت جو ہے اس کو بنانے نہیں دے رہے۔ تو سارا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس وقت عمران صاحب کی حمایت میں کھڑا ہو گیا ہے۔ سارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اس وقت ناراض ہیں اور عمران صاحب کی حمایت میں کھڑے ہیں۔ تو ملک کا مستقبل جو ہے وہ مخدوش کر دیا جائے گا اگر یہ بھانمتی کے کنبے ٹائپ کی ایک زبردستی کی حکومت بنا دی گئی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں شہباز شریف کی جو حکومت تھی یہ اس سے بھی زیادہ کمزور حکومت ہوگی۔ وہ تو پھر بھی کہتے تھے کہ جی ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے آئے ہیں، یہ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہم الیکشن جیتے ہیں اور ہم نے ایک متحدہ حکومت بنا لی ہے۔ یہ نارمل متحدہ حکومت بھی نہیں ہے، یہ چوری کی ہوئی حکومت ہے، یہ ووٹوں کو چوری کر کے یہ حکومت بنا رہے ہیں۔ تو یہ اس سے ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے شہباز شریف کی حکومت، یہ اس سے بھی کمزور حکومت ہوگی، اور جو تباہی 16 ماہ میں ہوئی وہ 6 مہینے میں ہو جائے گی۔ یہ بات میری آپ نوٹ کر لیجئے۔ نہیں، یہ آپ کی بات تو میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ مورل اتھارٹی نہیں ہوتی تو پھر وہ کیا حکومت چلے گی۔ اچھا، چلتے چلتے مجھے یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو بھاگے بھاگے گئے ہیں یہ اپنا ایم کیو ایم والے، حالانکہ مینڈیٹ تو ان کو ملا ہے، ان کو سپورٹ کرنی ہے نواز شریف کو، تو پیپلز پارٹی تو ان کے 9-0 پہ اور ان کے جو دفتر پہ وزٹ کرتی تھی، لیکن یہ ایم کیو ایم کے دوست بھاگے بھاگے اسلام آباد وہاں چلے گئے لاہور میں، تو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ اپنی ہیوملیشن نہیں ہے کہ سپورٹ اس کو کرنا ہے، خود چلے گئے ادھر؟ ارے سر، اگر ہیوملیشن کا خیال ہوتا تو یہ بے شرمی کا کام ہی کیوں کرتے؟ یہ تو ہیں ہی اس لیے، مطلب ان کا تو یہی کام ہے، ان سے کہا جائے بیٹھ جاؤ یہ بیٹھ جاتے ہیں، ان سے کہا کھڑے ہو جاؤ یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے لیٹ جاؤ لیٹ جاتے ہیں۔ ابھی خالد مقبول کا یہ بیان تھا ایک دن پہلے تک کہ شہباز شریف صاحب ہمارے پاس آئیں، لیکن پھر انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر کے کہا گیا کہ نہیں، تم نے جانا ہے، پہنچنا ہے، حاضری دینی ہے، تم جاؤ۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ مت کہیے کہ ان کو نواز شریف کو سپورٹ کرنے کہا گیا، نہیں، ان کو کوئی سپورٹ کرنے کا کہا نہیں گیا، ان کو کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو بتا دیں گے آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بلاول صاحب کو سپورٹ کریں تو یہ انہیں سپورٹ کریں گے۔ نواز شریف یا شہباز شریف کا فیصلہ ہوتا ہے تو ان سے کہا جائے گا آپ انہیں سپورٹ کریں، اور یہ آمنہ و صدقنا انہیں سپورٹ کریں گے۔ اگر ان کی جیت حقیقی ہوتی تو آج کراچی کا رنگ ہی دوسرا ہوتا جناب۔ آج اگر کراچی میں جماعت اسلامی جیت جاتی تو جماعت اسلامی کی ویسے سڑکوں پہ لاکھوں لوگ نکل آتے، پی ٹی آئی جیتتی لاکھوں لوگ باہر نکل آتے۔ آج کراچی میں کچھ بھی نہیں ہے جی۔ تو یہ سر، یہ تو بس ایسے ہی لوگ ہیں جن سے جو کہا جائے گا یہ وہ کریں گے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے سر۔ اس باتوں سے تو لگتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کراچی کے ٹرو ریپریزنٹیو نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم پوری کراچی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور ہمیں جو ہے نا سندھ کو 2 حصے کر کے دو، کچھ اس طرح کے لسانی قسم کے مطالبے کرتے ہیں۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں سر اس کو؟
سر میں اس کو بڑی سادگی سے دیکھتا ہوں سر. یہ نہیں چاہتے. نہ کراچی ان سے الگ ہو سکتا ہے، نہ سندھ سے الگ ہو سکتا ہے، نہ سندھ سے الگ کرنے کی ضرورت ہے سر. تھوڑے سے مسائل ہیں. اگر کوئی ایماندار قیادت کراچی میں آ جائے تو پیپلز پارٹی کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ جو ہمارا کراچی کے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی پیپلز پارٹی گورنمنٹ کوئی زیادتی کر رہی ہے، کراچی کے لوگوں کو اگر کوئی شکایت ہے، تو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ان معاملات کو نمٹایا جا سکتا ہے، بالکل صحیح کیا جا سکتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حصہ ہمیں دو. بس ان کو حکومت چاہیے، ان کو حکومت میں آپ رکھیں. یہ 5-7 لوگوں کا گروہ ہے، ایک گروپ ہے جس نے یہ سارا سلسلہ کیا ہوا ہے، اور یہ اپنی وزارتوں کے لیے کرتے ہیں. یہ ابھی تک شہباز شریف کی حکومت سے پہلے عمران خان کی حکومت میں تھے، اس میں بھی مزے کرتے رہے 5-6 آدمی. ابھی شہباز شریف صاحب کی حکومت میں 2-3 سینیٹر بن گئے، 2-4 وزیر بن گئے. اللہ خیر صلی اللہ. کراچی کے لیے کیا تیر مار لیا انہوں نے. آج بھی پیپلز پارٹی پہ ہی پھر الزام بھی لگاتے ہیں کہ جو کچھ نہیں کیا. تو انہوں نے خود کیا کیا. سملرلی اب جو نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی، جیسے میں نے کہا، چاہے بلاول صاحب پرائم منسٹر ہوں، چاہے شہباز شریف صاحب ہوں، یہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور پھر یہ باتیں کرتے رہیں گے. اور پھر 5 سال بعد پھر پیپلز پارٹی کے پیچھے لگ جائیں گے، کہیں گے کہ صاحب انہوں نے تو کراچی کے لیے کچھ کیا نہیں. یہ ان کی 30 سال سے یہ پالیسی میں دیکھ رہا ہوں جناب ان کی، لیکن جو اگلے 30 سال بھی ایسی رہے گی. میں یہ ناسور ہے جی کراچی میں ایک سیاست میں کا. آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس کی کاسٹ تو ہمیں پے کرنی پڑ رہی ہے نا، کیونکہ بالکل. یہ جو اسٹیج پہ کھڑے ہو کر اتنی ہیٹریٹ، اتنی نفرت اور اتنی لسانیت والی بات کرتے ہیں، اس کا امپیکٹ جو کامن فوک ہے وہ تو اس پہ تو ہوتا ہے کہ یار یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا، میں تو حیران ہوں، جن کے پاس ابھی 20% سے رزلٹ نہیں آئے تھے اس وقت، اور ان کے پاس شاید 1 یا 2 سیٹ بھی ابھی اناؤنس نہیں ہوئی تھی، 1 سیٹ بھی اناؤنس نہیں ہوئی تھی. رات کو 2-2:30 بجے مصطفیٰ کمال کو آدھا گھنٹہ ایک چینل نے ایئر ٹائم دیا اور مسلسل اس میں نفرت کی باتیں کر رہا تھا. تو میں تو حیران رہا، جس بندے کے پاس ابھی 1 سیٹ بھی نہیں ہے اور ابھی کچھ پتا نہیں ہے، اور اس بندے کی اتنی امپورٹنس کہ وہ پورے ملک کو آگ لگا رہا ہے اور نفرت کی باتیں کر رہا ہے. یہ اس کے ساتھ اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ پوری اسٹیٹ کی مشینری ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے جو ملک میں پولرائزیشن کریٹ کرے. دیکھیے، پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کی ہیٹریڈ پھیلانے کی جو پالیسی ہے اس پہ اب لوگ کان نہیں دھرتے، لوگ نہیں سنتے. ہمیں معلوم ہے کہ اس دفعہ کے جو نتائج ایم کیو ایم کے لیے حقیقی نتائج آئے ہیں، اس سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ لوگ ان کی بات نہیں سنتے سر. اگر سنتے تو ووٹ کاسٹ کرتے. ٹھیک ہے جی، پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص کی دشمنی میں اداروں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کراچی کو تباہی و بربادی کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور یہ بڑی زیادتی ہے کراچی کے لوگوں کے ساتھ. کراچی کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی ہوئی ہے، میں آپ کو بتاؤں، سب سے زیادہ زیادتی اس پورے الیکشن میں اگر کہیں ہوئی ہے تو وہ کراچی کے شہریوں کے ساتھ ہوئی ہے. اور یہ عمران خان کی دشمنی میں جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے، یہ نہ صرف کراچی بلکہ پورے ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. اس پہ ہمارے اداروں کو غور و فکر کرنا چاہیے. سر تھینک یو ویری مچ انڈیڈ، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ہمارا ٹائم بھی ختم ہو گیا تھا. ماجد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو نواز اللہ صاحب. حافظ. انشاءاللہ اللہ سر حافظ. کل اپلوڈ ہوگا، آج رات ہو گئی ہے تو میں کل اس کو اپلوڈ کروں. ٹھیک ہے جناب. تھینک یو. مجھے لنک بھیج دیجیے گا.